अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम आपको देंगे लेटेस्ट न्यूज़। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे जी, आज जो है सैटरडे है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग होनी है, और लेकिन हुआ ये है कि जी अभी तक शुरू नहीं हुआ है और सुबह से जो है वो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, लेकिन उसको सिर्फ 1 डेढ़ घंटे के बाद फौरन ही जो है कह दिया गया कि जी अब 12:30 पे, यानी 10:30 स्टार्ट हुआ है और मेरे ख्याल हार्डली शायद 40 मिनट्स चला होगा और फिर कहा गया कि जी 12:30 दोबारा शुरू होगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको ये कहा गया है कि जी आपने 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक आपने तकरीर करनी है। यानी कि शाह साहब बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। ऐसा करते करते असेंबली का जो इजलास है जो है वो खत्म कर, उसका टाइम खत्म हो जाएगा और सब लोग घर चले जाएंगे। लेकिन अपोजिशन शोर मचा रही है, अपोजिशन कह रही है कि जी आज वोटिंग होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं नहीं जी मैंने सीट से नहीं उतरना। खान साहब की ये हालत हो गई, खान साहब कह रहे हैं नहीं जी नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जी, तो मैं आपको ये बता रही थी, बल्कि मैं आपसे बात ही कर रही थी तो बीच में स्काइप पे कॉल आ गई, तो फिर मुझे इसको रोकना पड़ा रिकॉर्डिंग को और अब दोबारा से मैंने शुरू किया। बिल्कुल जी, मैं आपको यही बता रही थी कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया है कि जी वो तकरीबन 2 से 3 घंटे की स्पीच दें ताकि टाइम जो है उसी में गुज़र जाए और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि फिर वोटिंग टल जाएगी। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि वोटिंग आज ही हो जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी स्पीकर से बात की है और कहा है कि अगर आज आपने वोटिंग ना करवाई तो ये अदालत के फैसले के खिलाफ जाएगा। शेख रशीद साहब को कौन नहीं जानता जी। शेख रशीद साहब का कहना है कि मैं जी पार्लियामेंट में झाड़ू फिरते देख रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब है झाड़ू फिरते देखने का? खैर ये तो शेख साहब ही बता सकते हैं, लेकिन शेख साहब ने ये भी कहा है कि वो ये भी देख रहे हैं, यानी कि वो फ्यूचर देख लेते हैं, ये उनका दावा है। उनका कहना है जी मैं ये भी देख रहा हूँ कि आगे जाकर इमरान खान और उनके कई साथियों के ऊपर केसेस बनेंगे और मैं उनको जेल जाता देख रहा हूँ। इस बात से तो खैर हमें भी ऐसा लग रहा है और हमने तो कहा भी था खान साहब से कि जी पहली फुर्सत में दौड़ जाइए, भाग जाइए सर, भाग जाइए, वोटिंग होने दीजिए। और वोटिंग में तो जाहिर है आपने हार ही जाना है, लेकिन उस हार जाने के बाद जो है अब आप किसी से ये ना सोचिए कोई आपको वो गले में पहनने वाला हार मैं कह रही हूँ सर, वो जो हार जाते हैं ना, वो जो डिफीट हो जाती है, वो जो कहते हैं ना जी तुसी अब घर जाओ, तो जी बिल्कुल तुसी अब घर जाओ और अब आप जो है ना मजीद ये ना सोचिए कि आपको अभी भी टाइम मिलेगा और आप दोबारा से जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन खान साहब ने अभी 1-2 दिन पहले भी एक भाषण दिया है अपने लोगों को, वो सुनते हैं। मैं पहले तो कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो आप सब मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं ज़रा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे, ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोटेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का,
وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں، تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے اس کے، ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں، اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی۔ جی، تو عمران خان صاحب کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ جی کسی دوسری کنٹری میں اسپیشلی امریکہ میں بیٹھ کے ان کی گورنمنٹ کے خلاف جی کچھ پلاننگ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی نو کانفیڈنس موشن لایا جائے اور اس کے بعد خیر اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو گرا دیا جائے، لیکن نو کانفیڈنس موشن کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری پارٹی جو ابھی رہ گئی ان کے پاس، اس سے ضرور لوز موشن ہو گئے، اس لیے کہ آپ کو میں نے پکچر تو دکھائی ہی تھی کہ سب کے سب جو ہے نا وہ لوٹا لے کے بیٹھے ہوئے۔ خیر وہ پکچر میں آپ کو بھی ڈھونڈ کے دوبارہ بھی دکھا دوں گی، ایسی کیا بات ہے، کوئی ایسی پرابلم والی بات تھوڑی ہے، لیکن میں نے دکھائی تھی پکچر، پتہ نہیں کہاں گئی، لیکن بہرحال اس وقت خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کا کافی برا حال ہے، کافی پریشان ہے اور ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے، اور اس کی وجہ بہرحال یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے آپ نے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ بہت زبردست کام کر رہے تھے تو لوگوں نے ایسا کیا، اس لیے کہ آپ کام تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ دوڑ جائیے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا، اور یہ خواب دیکھنے چھوڑ دیجئے کہ آپ پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے رہیں گے اور تصور جانا، وہ جو کہتے ہیں نا بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا ہے۔ تو خان صاحب بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ آرام سے ووٹنگ ہونے دیجئے اور جائیے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جی اگر ہم عمران خان کی پارٹی کے لوگ جنہیں لوگ یوتھیا بولتے ہیں ان میں سے اگر کسی کو مبارکباد دے دیں کہ جی مبارک ہو جی خان صاحب دوبارہ سے پرائم منسٹر بن گئے، تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں کہ جی کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جی چلو اسمبلی سب ڈیزالو کرو اور پھر دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے اور پھر بات ہوگی، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلے جی وہ فرح خان تھی نا، فرح گجر، وہ جو آپ نے دیکھا تھا نا کہ تقریباً $90,000 کا بیگ لے کے اور $630 کی چپل پہن کے جو جہاز میں جا رہی تھی، یاد ہوگی نا آپ کو وہ؟ جی وہی جو عمران خان صاحب کی جو مسز ہیں ان کی فرینڈ ہیں فرح خان، بالکل یہ جو دبئی بھاگ گئی ہیں، اور ان کے بارے میں کل ان کے ہسبینڈ کا انٹرویو آ رہا تھا جی ایک ٹی وی چینل پہ، انہوں نے کہا میری بیوی کا تو کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، اف میرا تو اتنا دل دکھانا سن کے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے پاس تو اتنے کوئی پیسے نہیں ہیں، ہاں بس ٹھیک ہے 19 گاڑیاں ضرور انہوں نے قبولی کی جی، بالکل 19 کارز ہمارے پاس ہیں، اور یہ ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ کس کے جیٹ میں یا کس کے جہاز میں بیٹھ کے آپ کی بیوی جو ہے وہ جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا کہ یہ کس کے جہاز میں بیٹھ کے گئی ہیں، لیکن بہرحال وہ چلی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرح گجر کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اتنے غریب لوگ ہیں نا، اگر وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو پلیز آپ جو ہے نا وہ ہمیں ای میل کیجئے، میں آپ کو کچھ ڈونیشن دینا چاہتی ہوں، اتنے غریب لوگ ہیں کہ ان کے پاس بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم باہر آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، اور بالکل پنجاب میں ہمارا ہولڈ نہیں تھا، ہر بات سے وہ انکار کر گئے ہیں۔ اور اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یقیناً یہ انٹرویو دیکھا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ فرح گجر اور کے جو سسر ہیں اقبال گجر صاحب، انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی میرا کوئی واسطہ نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ان لوگوں کو، اور نہ ہی میں اپنے بیٹے کو مانتا ہوں اور نہ ہی یہ میری بہو ہے، یقین نہیں آتا، سن لیجئے۔ چودھری اقبال گجر نے اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کس طرح ایسی خاتون کے چنگل میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خواتین کو ایک گروپ ہے جو رائزنگ سٹارز کو قابو کر لیتا ہے۔ انہوں نے فرح خان کے خاندانی پس منظر سے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ فرح کا شوہر ان کا بیٹا ضرور ہے، لیکن فرح نے ان کے بیٹے کو باغی کر کے شادی کی تھی۔ بیٹا ضرور ہے وہ، لیکن جب اس نے یہ بغاوت کر کے ایک شادی کی ہے، اس کے بعد میرا ان کا کوئی تعلق، نہ میں اس کو بہو تسلیم کیا ہے، نہ وہ میری بہو ہے، نہ میں نے وہ جتنے بھی اقتدار میں رہی میں نے اسے کوئی رشتہ نہیں رکھا، اور یہ اس کے لیے میں نے پریس کانفرنس کر دی تھی پہلے ہی، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جی تو جو فرح گجر کے ہسبینڈ ہے ان کا کہنا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کس کے جہاز میں بیٹھ کے چلی گئی ہیں، اور ان کے پاس تو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، اور جو ان کے سسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے تو جی باغی ہو کے شادی کی تھی۔ خیر سر باغی ہو کے شادی کی تھی یا باغی نہیں ہو کے شادی کی تھی، بہرحال شادی تو کی تھی نا،
اور آپ کی بہو بھی ہیں اور آپ کے بیٹے بھی ہیں, اور یہاں پہ جس طرح کا گڑبڑ گھٹالا چل رہا ہے یا کر کے گئی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور عمران خان کی جو مسز ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے, بشرا بی بی سے, کہ جی آپ کی دوست جو ہے یہ اتنا چونا لگا کے بھاگ گئی ہیں تو آخر ان کا کرنا کیا ہے اور آپ ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی. کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ ہم عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں جی میری فیملی کا نام نہ لیجیے, ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہاں پہ پالیٹکس کی بات نہیں ہو رہی سر, یہاں پہ چوری کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے, جو آپ دوسروں کو کہتے رہتے ہیں نا, کبھی نون لیگ کو کبھی پیپلز پارٹی کو. تو اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیے تو آپ کو اپنے آس پاس بھی کرپشن نظر آ جائے گی, تو ذرا اس پہ بھی بات کرنے دیجیے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے ہیں اور گھبرائے گھوم رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ گھبراہٹ جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ ووٹنگ ہی نہیں ہونے دے رہے. مگر اصل سچویشن کیا ہے پی ٹی آئی کی, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا آخری بال تک کھیلوں گا, لیکن وہ کھیل کیسے رہے ہیں. Aí, Davi, tem doido pra tudo mesmo, ó. Quer ver? Ah, filho da boba. Menino. Quer ver? Quebra o outro. Aí cima, vai. Mas são os braços de ferro. Tá? Vai, quer ver? Agora vai. Aí, tem que quebrar meu chifre. Vai. جی یہ حال ہو رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا, یعنی کہ پہلے تو بڑا جی کھیل رہے تھے اور پھر اس کے بعد بے ہوش ہو کے گر گئے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. عامر لیاقت حسین کا کہنا ہے کہ جی آپ سب جانتے ہیں عامر لیاقت حسین کو, وہی جو شادیاں کرتے رہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی بس جنرل باجوہ کو ہٹانے کے لیے عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ میں باجوہ صاحب کو ہٹانے والا ہوں. اور عامر لیاقت کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ ایسا کیا تو یا دوبارہ ہٹانے کی کوشش کی باجوہ صاحب کو تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. لیکن عامر لیاقت کو بھی تو آپ جانتے ہی ہیں, اگر نہیں جانتے تو میں دکھا دیتی ہوں. جی یہ تھے عامر لیاقت حسین اور یہ ناگن ڈانس کر رہے تھے. اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان سے بات کی تھی کہ باجوہ صاحب کو ہٹانا ہے. مطلب حد ہو گئی. خان صاحب کو کوئی اور نہیں ملا, ان کو بیچارے ویسے اتنے بزی رہتے ہیں, ہر وقت ناگن بن کے گھومتے رہتے ہیں, تو ان کو بلا کے جو ہے وہ خان صاحب نے کہا کہ جی جنرل باجوہ کو, یعنی ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب, ان کو ہٹانے کی بات کی, وہ بھی ان سے. اب اس بات پہ کون یقین کرے گا؟ اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے, مجھے تو بالکل نہیں ہے. یہاں سے ہم دوسری نیوز کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور مطلب جس سے نہیں کیا, یار آپ لوگ تو شروع ہی ہو جاتے ہیں, ہم نے تو کب کا کیا ہوا ہے, لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور جی ہم چلتے ہیں آگے, اور بات اب ہم کریں گے بھلا کس کی. اب جی بات ہم کریں گے, آپ سب جانتے ہیں کہ ظاہر عمران خان صاحب کی ہی بات ہو رہی ہے اور تو کسی کی بات نہیں ہو رہی. لیکن خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ اور دیا ہے اور انہوں نے انڈیا کی بہت تعریف کی ہے. دوبارہ جو انہوں نے ابھی اپنا لاسٹ جو ایڈریس کیا تھا نیشنز, اس میں بھی انہوں نے کہا ہندوستان ایک بہت ہی اچھی قوم ہے. نہیں کیا کہا تھا انہوں نے, خوددار قوم ہے. سوری, انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان ایک بہت ہی خوددار قوم ہے, ان کی فورن پالیسی وہ لوگ خود بناتے ہیں, اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب خان صاحب نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ ریاست مدینہ سے. خان صاحب نے شروع کیا تھا ریاست مدینہ سے. اس کے بعد انہوں نے پہلے ریاست مدینہ بنانی تھی, پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں جی یورپین کلچر جو ہے بڑا اچھا ہے. پھر وہ چلے گئے ٹرکی, پھر انہوں نے کہا جی ٹرکی کا بہت اچھا ہے. پھر وہاں سے وہ ملائیشیا چلے گئے, انہوں نے کہا جی ملائیشیا کا کلچر بہت لے کر آؤں گا. پھر وہاں سے وہ چلے گئے چائنا, پھر انہوں نے کہا جی چائنا کا کلچر بہت اچھا ہے, پاکستان میں چائنا کا کلچر لے کے آؤں گا. کرتے کرتے وہ پہنچ گئے ہیں ہندوستان, اور اب انہوں نے وہاں کی تعریف شروع کر دی. اور انہوں نے کہا کہ جی بڑی خوددار قوم ہے, فورن پالیسی کوئی اور نہیں بناتا ان کی, وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے, اپنی مرضی سے اپنے ملک کو چلاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب اس کے ساتھ ذرا یہ بھی آپ دیکھ لیتے
کہ فورن پالیسی وہ کیوں بنا پاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر وقت قرضے نہیں مانگتے رہتے، ان کے اوپر کسی قسم کا اس طرح کا دباؤ نہیں ہوتا کہ اگر آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیے تو ان کی واٹ لگ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ایف اے ٹی ایف میں وہ نہیں ہے، ان کے یہاں سے ٹیررسٹ بھی نہیں پکڑے جاتے، ان کے یہاں حافظ سعید بھی نہیں ہے. ارے حافظ سعید سے مجھے یاد آیا کہ حافظ سعید کو جو ہے وہ 31 سال کی سزا سنا دی ہے ہمارے کورٹ نے، اور اب یہ نہیں پتا کہ جیل میں ہی رکھیں گے یا ان کے گھر کو جیل بنا کے کہیں گے کہ بیٹا آرام سے گھومو پھرو، مال جاؤ، ادھر گھومو ادھر گھومو، لیکن اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ تم جیل میں ہو بس. بے شک تم اصل جیل میں نہیں ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے لگژری اٹھا رہے ہو، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو، ڈانس کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن ہاں یہ ہے کہ تم جیل میں ہو بس. اصل بات تو سوچنے کی ہوتی ہے، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی گھر میں جگہ ہے، کہتے جی گھر میں جگہ ہو نہ ہو جی دل میں جگہ ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے ایک تصور کیا جاتا ہے کہ جی دل میں بڑی جگہ ہے تو جی 200 بندے بھی آ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ حافظ سعید کو بھی اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار سزا دی ہے، پتہ نہیں کتنے سال کی سزا، اگر ساری کاؤنٹ کریں تو میرے خیال ہے 500 سال تو ویسے ہی بن جائیں گے. تو انہوں نے دی ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب اس کے گھر کے باہر بلاسٹ ہوتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جی حافظ سعید تو ادھر ہی ہے. تو پھر جیل میں کون ہے؟ نہیں بولنا اسے؟ اچھا کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جی، وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے جی، ہمارا اپنا بندہ ہے، ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر ممبئی اٹیک کا اس نے قبول کیا ہے تو کیا ہوگا، ہم نے کون سا مان جانا ہے. آپ ڈوزر پہ ڈوزر دیتے جائیے اور ہم کہیں گے نا 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 ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اور ہاں اگر باقی کے بھی جو ہمارے انمول رتن ہے نا، آپ جانتے ہی ہیں کہ حافظ سعید کے علاوہ بھی مسعود اظہر ہیں اور داؤد ابراہیم ہیں اور پتہ نہیں کون کون، ساری دنیا کے جو ہے نا وہ ہم نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. ہیرے، ہاں جی ان کو ہم ہیرا ہی کہتے ہیں. تو وہ ہم نے جمع کر کے رکھے ہوئے. تو لیکن یہ کہ حافظ سعید پہ اصل میں نا امریکہ بھی بہت پریشر دے رہا تھا کہ جی اس کو سزا تو دے دو کم از کم، مطلب پیپر کی حد تک تو دے ہی دینا. تو باقی اور بات ہے کہ ہم بار بار ان کی جو پارٹی ہے، اس کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو، یا ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کہہ لیں اس کو، بار بار بین کرتے ہیں، وہ کسی اور نام سے آ جاتے ہیں. تو کبھی اینا مینا ڈیکا کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں. تو اب یہ کہ پتہ نہیں وہ اینا مینا ڈیکا رکھتے ہیں یا کیا رکھتے ہیں، لیکن پھر نئی پارٹی جو ہے آ جائے گی. ابھی جب الیکشنز ہوں گے تو حافظ سعید کی پارٹی اس کے اندر ہی ہوگی، اس الیکشن میں حصہ لے گی. اور بالکل اسی طرح سے جیسے بار بار ٹی ایل پی والے آ جاتے ہیں اور ٹی ایل پی والوں کو کہتے ہیں جی تم لوگ آج سے تمہارے جو ہے نا تم لوگ بین ہو، تم لوگ نہیں آ سکتے، اور جی تم لوگ ٹیررسٹ ہو، یہ ہو وہ ہو. اس کے بعد ٹی ایل پی والے ان کے کان کے نیچے ایک رکھ کے دیتے ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ نا یہ ہٹا دو، یہ بین بھی نہیں ہے اور نہ یہ ٹیررسٹ بھی نہیں ہے، یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں جی، یہ تو مطلب بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. تو ان لوگوں سے کیا ہم نے اس طرح کا تھوڑی کرنا ہے. تو ظاہر ہے خیر ہم آگے چلتے ہیں جی. مجھے تو بالکل فضول باتیں کرنے کی عادت ہی نہیں ہے اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، بہت بزی ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا آج کل بہت مصروفیت ہے مجھے، میں آج کل بہت بزی ہوں. جی جی بالکل، پراٹھے بنانے ہوتے ہیں، پکوڑے بھی بنانے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھے میں کیا بتانے والی ہوں کہ جی ٹی وی پہ جانا ہے؟ نہیں جی ٹی وی پہ نہیں جانا ہے. کہ سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ مجھے رات کو سحری میں پراٹھا بناتی ہوں میں اپنے لیے، اور اس کے بعد جب تصویر لگا دیتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں گول نہیں ہے. مطلب آپ نے کھانا ہے یا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ تصویر بنانی ہے کہ گول پراٹھا چاہیے آپ کو؟ کسی بھی شیپ کا ہو، پراٹھا پراٹھا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. خیر میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں. جی یہ مجھے نہیں پتا ہی کیا ہو رہا تھا، لیکن کسی نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور مجھے بھیجی تھی، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. اسی طرح کی ایک اور بھی ہے میرے پاس. جی تو یہ میرے خیال ہے افغانستان کی یا پتہ نہیں پاکستان کی ہے، کہیں کی بھی ہے، لیکن ایک ہی جیسی لگ رہی ہے مجھے. مگر اب دیکھتے ہیں جی کہ آگے کیا ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی ووٹنگ کب ہوگی اور ووٹنگ ہونے بھی دیں گے یا ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے. لیکن بہرحال خان صاحب کو یہ بات تو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ خان صاحب آپ کا جو ہے کام ہو گیا ہے کمپلیٹ، اور اب آپ جائیے بنی گالا، اس کے بعد انتظار کیجئے کہ آپ کے بھی کیسز کھلیں گے. اور عمران خان کے دور میں، یعنی عمران خان
خان کی گورنمنٹ جتنے دن چلی ہے اس میں جو جو کرپشن کیسز ہوئے ہیں اس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناؤں گی. تو وہ میں نے جمع کر لیے سارے 13-14 کیسز ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گی ان کی ڈیٹیلز. اور آپ ہمیں دیکھنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.